इमरान खान के पार्लियामेंट से मुतालिक रिमार्क्स। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और खुर्शीद शाह की गरज बरस। वजीर खारजा कहते हैं पार्लियामेंट को गाली देने का हक किसी को नहीं, पार्लियामेंट का वक़ार अरकान बनाते हैं, इमारत नहीं। कप्तान का मौक़िफ़। अफगान मुहाजिरीन की वापसी और हुकूमती डेडलाइन। क्या पाकिस्तान जल्दबाजी में पाक अफगान ताल्लुकात में एक और मुश्किल पैदा कर रहा है? और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया को दरपेश खतरात की वजह इंसान खुद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। लाहौर माल रोड पर अपोजिशन का मुश्तरका जलसा लेने आए थे शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का इस्तीफ़ा, लेकिन मिल गया शेख रशीद का इस्तीफ़ा। और फिर इंसाफ से तवज्जो अब हट गई है। अब तवज्जो चली गई है जो अल्फाज पार्लियामेंट के बारे में शेख रशीद और इमरान खान साहब ने बोले थे, उसका दिफा भी हुआ, उसके खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर हुई, उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा हम बात करेंगे अफगान मुहाजिरीन की। हुकूमत एक मनसूबा तैयार कर रही है बिल आखिर 15 लाख अफगान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में मुकीम है उनको वापस भेजने की, लेकिन क्या जल्दबाजी हो रही है? इसमें बैनुल अक़वामी इदारों को एतमाद में लिया है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। अपनी टॉप स्टोरी के हवाले से मैं बता दूं कि हमारे साथ मेहमान होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जाफर अली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान। इनसे बात करेंगे और इनसे बात करेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। के गरीबों को जगा दो, जाती उमरा के दरो दीवार हिला दो। मैं असेंबली से इस्तीफा दे रहा हूं। वो मुजरिम पार्टी का सरबराह बन सकता है, ऐसी पार्लियामेंट। मैं डेमोक्रेटिक हूं, हम डेमोक्रेटिक है। मेरे मुंह में ये खाक कि मैं ये लफ्ज भी बोल सकूं जो कल बोले गए। शर्म नाम की, हया नाम की, गैरत नाम की, के एहतराम नाम की, किसी चीज के से हर चीज से आ रही हैं ये लोग। आज भी मैं इनको निकाल सकता हूं, जब चाहूं मैं इनको निकाल सकता हूं, इसमें मुझे कोई देर नहीं लगेगी। मुश्तरका अपोजिशन का लाहौर माल रोड पर जलसा और इमरान खान के पार्लियामेंट से मुतालिक रिमार्क्स, और इस पर आज कौमी असम्बली में बहस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान और हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने का। अली साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगी। इमरान खान साहब ने ऐसा लफ्ज़ पार्लियामेंट के बारे में इस्तेमाल कर दिया जो मैं नहीं कह सकती, हम ऑन एयर भी नहीं चला सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, चेयरमैन इमरान खान साहब ने कल जो बात की है, आपको पता है जिसने भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को कवर किया हो कि इमरान खान जो है वो ब्लंट बात करते हैं और दबंग बात करते हैं। उन्हें पार्लियामेंट को नहीं कहा, पार्लियामेंट में उन लोगों को ज़रूर कहा जो पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंट की तहकीर का बायस कहते हैं। ज़रूरी नहीं है। पार्लियामेंट क्यों कहा? ज़रूरी नहीं है। पार्लियामेंट में सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो नहीं है। नवाज नहीं। देखें, इस पार्लियामेंट में ख़त्म नबूवत के हल्फ में तरमीम हुई। इसी पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट ने, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, मंजूर किया। जिसने तहरीक इंसाफ ने उसको फिर रिजेक्ट किया और हम ही वो लोग थे जिन्होंने इनको बताया और इनको हमने मजबूर किया कि उस तरमीम को वो वापस लें। मुझे अल्लाह ताला का, मैं जब जाऊँगा रोज़े क़यामत तो एक ही बात लाजमन रखूँगा कि अल्लाह तेरे इधर जो है जब हबीब के नामूस में जो है वो तरमीम हुई तो ये तेरा बंदा जो है उसने अपना एक किरदार अदा किया, मेरी जमात ने एक किरदार अदा किया। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ ऐसा क्यों? लेकिन दूसरा जो इशू है कि इसी पार्लियामेंट से एक कंडेम्ड शख्स, एक अदालत उज़्मा से सज़ा याफ्ता शख्स, उसके लिए जो है कानून बदला जाता है और उसको बावजूद इसके कि वो सज़ा याफ्ता है उसको पार्टी का सरबराह बनाया जाता है। इसी पार्लियामेंट के अंदर बैठे वो फैसले किए गए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम जो है वो रुल रही है। अच्छा, इस मैं सवाल करना चाहूँगी यहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है कि नौजवान नस्ल में और जो शहरी वोटर है उसमें सियासी दिलचस्पी उजागर की, मगर जब इस तरह की बात होती है तो फिर एक, हम तो पार्लियामानी जमहूरियत है तो पार्लियामेंट से भी एतबार तो नहीं उठना चाहिए इस तरह से ना, वो वोटर फिर कहाँ जाएगा? आज इमरान खान साहब ने भी बात की, एक वजाहत भी अगर आपकी नज़र से गुजरी हो उन्होंने की है,
اور شاید آپ اس بات سے میرے ساتھ ایگری بھی کریں، جس کا آپ کا ایگری کرنا ویسے ضروری نہیں ہے کیونکہ میرا خیال ہوگا. دیکھیں ادارے جو ہیں وہ بلڈنگز نہیں ہوتے، ادارے انسانوں سے بنتے ہیں، اور اس ادارے کے اندر جو انسان بیٹھے ہیں سب نہیں لیکن ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسے آدمی کو جس کو عدالت جو ہے وہ سزا یافتہ کرے. آپ درست کہہ رہے ہیں اب مجبوری ہوگی چوئی جعفر صاحب کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اپنے لیڈر کے اس کام کو. مجھے ایک بات بتائیں لیٹس میک می این اینکر فار جسٹ 30 seconds. کیا آپ مجھے دنیا میں کسی ایسے پارلیمنٹ کا نام بتا سکتی ہیں جہاں اکثریتی جماعت نے عدالت کے کنڈیمڈ شخص کو جو ہے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو اپنا صدر بنایا ہو؟ کوئی ہے ایک مثال، ایک بتا دیں. نہیں مثال تو نہیں ہے، لیکن آپ سے ایک اور سوال تھا کیونکہ اینکر اصل میں تو میں ہوں نا، سوال یہ تھا ویسے آج کل سارے جو ہے نا پولیٹیشنز بھی اینکر بن رہے ہیں. تو علی صاحب کیونکہ میں جعفر صاحب سے بھی سوال کرتی ہوں، یہ آپ سے سوال دین آئی ول گو ٹو ہم کہ عمران خان صاحب آپ پارلیمنٹ جاتے ہیں، کام ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، کمیٹی پہ بیٹھنا وغیرہ وغیرہ مشکل کام ہے. عمران خان صاحب خود بھی تو پارلیمنٹ نہیں جاتے، احترام عزت وقار اس سے پھر بنتی ہے نا. دیکھیں اس بات سے میں آپ کے 100 نہیں 200% ایگری کرتا ہوں کہ چیئرمین صاحب کو آنا چاہیے تھا اور آنا چاہیے اور وہ آئیں گے بھی، لیکن آئی تھنک ان کا میاں صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اور اس نون لیگ کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ان کا ٹرسٹ اس پہ کم ہوا آنے پہ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وزراء صاحبان نہیں آتے تھے، خاص کر میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دی، لیکن دوبارہ ظاہر وزیر اعظم وہ نہیں بن سکتے، لیکن جب وزیر اعظم تھے وہ بالکل کم آتے تھے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے کم اٹینڈنس میاں نواز شریف کے اور عمران خان کہ یہ جو آپ نون لیگ کے لوگوں سے کبھی آپ آف دا ریکارڈ پوچھیں وہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار تم لوگوں نے دھرنے وغیرہ دیے تو ہمیں میاں صاحب کا دیدار نصیب ہوا. تو یہ کلیکٹیولی ایک فیلئر ہے کہ وزراء کا وزیر اعظم کا نہ آنا، کیونکہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہے، اس کو وہاں سے کوئی رزلٹ مل نہیں رہا. اور آپ مجھے ایک چیز بتائیں، ٹھیک ہے میں ہمیشہ اس بات کا داعی رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی ہو. پارلیمنٹ سے کون سی فیصلہ سازی عوام کے حق میں 4.5 سال میں ہوئی ہے؟ جو ایک ختم نبوت کے عالم میں ترمیم تھی وہ بھی ہم نے واپس کروائی. جعفر صاحب اس وقت ہم پارلیمنٹ کا دفاع کر رہے ہیں، آپ کا موقف؟ جی بہت شکریہ. مجبوری ہے میرے بھائی کی کہ اس پارلیمنٹ کا رکن ہوتے ہوئے اپنے لیڈر کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ نے غلط کہا ہے. عمران خان صاحب جعفر اقبال کے اوپر تنقید کریں، عمران خان صاحب میاں محمد نواز شریف کے اوپر تنقید کریں، ہماری سیاست کے اوپر تنقید کریں، لیکن کل جب عمران خان صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو وہ میاں نواز شریف کو نہیں کہا، ہماری سیاست کو نہیں کہا، انہوں نے لفظ پارلیمنٹ استعمال کیا ہے. اور اسی پارلیمنٹ کے وہ بھی ممبر ہیں اور اسی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں علی محمد خان صاحب بھی. عمران خان صاحب اپنے گرد جن لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، علی محمد خان جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو پی ٹی آئی کا نظریہ لے کر آئے تھے. اگر شیخ رشید، اگر جہانگیر ترین، اگر شاہ محمود قریشی اور بہت سارے وہ لوگ جو پہلے کسی اور پارٹی کا حصہ رہے، اس پارلیمان میں رہے اور طرح کی سیاست کی، آج وہ عمران خان کے گرد موجود ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پی کے اندر دیکھیں، جعفر صاحب ایک پوائنٹ تو بالکل درست ہے، میاں نواز شریف خود پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے، وزراء کی اٹینڈنس اور جب سوالات اٹھائے جاتے تھے تو وزراء نہیں موجود ہوتے تھے. تو پیپلز پارٹی کا پھر درست کہنا ہے نا کہ اگر احترام نہیں کیا تو پارٹی نہیں، یہ پی ٹی آئی نے کہا میاں محمد نواز شریف پارلیمان آتے رہے، ایسا نہیں کہ نہیں آئے، جب جب ضرورت پڑی تب تب آئے. اور بہت ساری وہ چیزیں جن کو بطور وزیر اعظم انہوں نے سربراہی کی، ان میٹنگز کی، بیٹھے اپنے گرد سارے لوگوں کو جمع کیا. آپ ذرا یہ بتائیے اور پوچھئے میرے اس بھائی سے علی محمد خان سے کہ عمران خان صاحب کتنی ایسی میٹنگز میں گئے جو پارلیمانی بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے، کب وہ گئے؟ جب اصلاحات کی کمیٹی بیٹھی کیا اس کے اندر وہ گئے؟ کیا جب یمن کے معاملے پہ گفتگو ہونے کے لیے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی تب گئے؟ کیا جب عمران خان صاحب کو بلایا گیا بطور پارٹی سربراہ کہ ٹرمپ نے بیان دیا ہے اور ہم اس کے اوپر بیٹھ کر پارلیمان کا موقف دینا چاہتے ہیں، تب عمران خان صاحب کہاں تھے؟ لیکن چیک وہ ہر مہینے وصول کرتے ہیں. جب یہ دھرنا کے لیے پارلیمان سے باہر بیٹھے تب بھی علی محمد خان سمیت سارے اراکین پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ لاجز میں رہتے تھے. ان مہینوں کی تنخواہ بھی ان لوگوں نے لی. کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتا ہے
یہ بات خواجہ آصف نے بڑی درست کہی. خواجہ آصف کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ یہ درست, میں ان کا نام بھی لے رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑا درست کہا کہ آپ صبح وہاں کھڑے ہو کر ڈی چوک میں گالی دیتے ہیں, آپ ڈی چوک کے اندر کھڑے ہو کے پارلیمان کو ہدف بناتے ہیں, شام آپ جا کے رہتے پارلیمنٹ لاجز میں ہیں. جب آپ 3 مہینے کا دھرنا ختم کر کے آئے تب آپ نے اسد عمر صاحب, عمران خان سمیت سب نے تنخواہیں وصول کی. ذرا جرت کا مظاہرہ کرتے اور پھر وہ جو استعفے دیے تھے, اگر خدا نہ خواستہ پارلیمان اتنی ہی تنقید کے قابل ہے اور یہی بات عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں, تو پھر کس لیے بیٹھے ہیں؟ اگر عوامی لوگ, اگر جمہور ووٹ دے عمران خان صاحب کو تب وہ درست ہے, اور اگر اکثریت اگر ووٹ دے میاں محمد نواز شریف کو, یعنی کے پی کے کی اسمبلی درست. میں آپ کو یہاں روکوں گی جعفر صاحب, کیونکہ آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا جو میں چاہتی ہوں علی صاحب اس کا جواب دیں. تنخواہوں کا معاملہ بار بار لوگ کہتے آئے ہیں کہ تنخواہ بھی لیتے ہیں, اٹینڈ بھی نہیں کرتے, تو وضاحت اب کر ہی دیں. ویسے شوی صاحب سے مجھے اس سے بہت بہتر اخلاق کی توقع ہے, اور پتہ نہیں آج ان کو کیا ہو گیا. بہرحال دیکھیں, جہاں تک تنخواہ کا تعلق ہے, اس بات کو میرے سے زیادہ چوہدری جعفر اقبال سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ کافی عرصے سے سیاست میں ہیں. آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ آپ کو اسمبلی حاضری کی نہیں ملتی. تنخواہ آپ کو بینگ اے پارلیمنٹیرین ملتی ہے, بینگ این ایم این اے. اسمبلی آنے کے آپ کو ٹی اے ڈی اے ملتی ہے, جو یہ سب لوگ بڑے شوق سے لیتے ہیں. ان دنوں کا کوئی ٹی اے ڈی اے کا 1 روپے عمران خان صاحب یا ہم نے نہیں لیا. تنخواہ کا جہاں تک تعلق ہے, جب تک آپ اسمبلی کے ممبر ہیں, چاہے آپ اسمبلی آئیں نہ آئیں, عوامی نمائندے ہونے کے طور پر تنخواہ لیتے ہیں, آپ یا کہنا ہے, لیکن جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ اس کے لیے بھی تو تنخواہ. دوسرا جو میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں آج بھی یہاں مجھے ایک سوال کا موقع دیجئے گا, آج بھی جب ایک سوال کا موقع دیجئے گا. سر سن لیں جعفر صاحب, علی محمد ایک سوال, علی محمد خان ایک سوال, چوئی صاحب ایک سوال, علی محمد ایک سوال, نہیں ایک سوال. علی محمد خان نے کہا کہ مجھے پارلیمنٹیرین ہونے کی, ایم این اے ہونے کی تنخواہ ملتی ہے. بھئی تنخواہ اس لیے ملتی ہے کہ تھوڑا سا موقع دیجئے سوال ذرا ویلڈ ہے. اسی وجہ سے آپ کا پارلیمان اور ہمارا پارلیمان موثر ہو نہیں پایا کہ کسی کو سنا نہیں جاتا. دیکھیں سب سے بڑے شرم کی بات, علی محمد خان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پارلیمنٹیرین ہونے کی تنخواہ ملتی ہے تو آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں جا کے, اور وہ پھر بھی اسی جماعت میں رہے. کسی میں تھوڑی سی شرم حیا اگر ہو نا, آپ کی جماعت نے ختم نبوت کے حلف میں ترمیم کی, آپ کو تو اسی وقت یہ پارٹی چھوڑ دینی چاہیے تھی. ہمت تھی آپ میں یہ بات کرنے کی, کس نے کیا؟ آج بھی یہ سوال جو ہے حل طلب ہے کہ کس نے وہ ترمیم کی تھی. ایسے نہیں ہو گیا تھا, اور دوسری چیز کہ آپ لوگوں میں ہمت ہے, اگر کوئی شرم و حیا ہے تو پوچھیں وہ 300 بچوں کے ساتھ قصور میں جو ہوا اس پارلیمان میں, اس سے کوئی رزلٹ نکلتا ہے؟ میں نے اس دن سپیچ کی ہے, میں نے کہا ہے, میں نے کسی جماعت کو ہٹ نہیں کیا, میں نے کہا ہے کہ آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں تاکہ وہ ایسی ایشوز پہ وہ کنسسٹنٹلی نظر رکھے اور وہ اس کے پیچھے جائے. جس میں قصور بھی شامل ہے, جس میں سندھ بھی شامل, بلوچستان اور مردان بھی, سارے. دیکھیں ایک اور چیز, بات ادھر ہی ختم ہوتی ہے جب میں نے آپ کو یہ کہا کہ عمران خان نے پارلیمنٹ کو نہیں, ان جیسے پارلیمنٹیرینز کو کہا جن کے ضمیر ان کے لیڈران کے پاس گروی ہیں. کیوں نہیں آپ نے بولا اپنے لیڈران صاحبان کو جب اس طرح کے واقعات ہوئے؟ ٹرمپ کا جہاں تک سوال ہے, عمران خان کو چھوڑیں, اس کے سپاہی نے جو جواب دیا ہے نا, ٹرمپ کو اس کی نانی یاد آ گئی ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب میں پارلیمنٹ سے بولا تھا, میں پی ٹی آئی میں نے نہیں بولا تھا, سے تنخواہ لیتا ہے ایم این اے ہونے کی, عمران خان صاحب کو اسپیکر صاحب نے بلایا تھا. کیا آپ کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف میں کوئی شرم و حیا ہے کہ کلبھوشن کا نام لیتا؟ کوئی شرم و حیا ہے کہ وہ ٹرمپ کو اس کا جواب دیتا؟ کوئی شرم و حیا ہے میاں نواز شریف صاحب میں کہ وہ قصور جاتا؟ کوئی شرم و حیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے حلف میں ترمیم کے خلاف وہ ایکشن لیتا؟ شرم و حیا کی بات کریں گے تو بہت دور تک جائیں گے. اور ایک اور چیز بھی, الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں, تب تک ادھر بیٹھے رہیں گے جب تک یہ اسمبلی ہے, چاہے آپ کو ہم برے لگیں اچھے. میں نے تو آج صبح شیخ رشید صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے, بہت اچھے صاحب کو بھی کہا ہے کہ اپنا استعفیٰ اسپیکر کو نہ دیں. شیخ رشید صاحب کو میں نے کہا ہے, میں نے میڈیا کے توسط سے ان کو کہا ہے کہ ایک شیخ رشید ان کے 150 ایم این ایز پہ بھاری ہے. وہ تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ شیخ صاحب نہ ہوں تاکہ یہ خوشی کے شادیاں نہیں بجائیں. جی جعفر صاحب, پہلی بات تو ختم نبوت کے معاملے کو ہر آدمی غلط استعمال کرتا ہے اور غلط اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے. عارف علوی صاحب سمیت پی ٹی آئی کے جتنے لوگ اس کمیٹی کا حصہ تھے ان سب کے سگنیچر موجود ہیں.
پھر اس کے بعد سٹینڈنگ کمیٹی میں آیا اور بالکل غلط بات ہے، وہ ختم نبوت کے حلف کی ترمیم بالکل وہاں لائی نہیں گئی، علی محمد اب آپ مجھے بات کرنے دیں گے، حالانکہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم یہ علی محمد آپ بات کرنے دیں گے، علی محمد آپ بات کرنے دیں گے، ایسے نہیں ہوگا، یہ جلسہ نہیں ہے بھائی، یہ مال روڈ نہیں ہے، یہ دھرنا نہیں ہے، آپ ذرا حوصلے سے سن لیں۔ پہلی بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت آئین کا حصہ ہے، اور آئین میں کوئی ترمیم، جیسے آپ چاہ رہے تھے کہ آپ بولیں تو اب جعفر صاحب کو بولنے دیتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ پہلی بات یہ کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے، عام رولز کا حصہ نہیں، اور کوئی آئینی ترمیم اس حوالے سے نہ پیش کی گئی، نہ سوچا گیا، نہ ایسی کوئی بات تھی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک الیکشن لڑنے کے فارم کی بات ہے، اس میں بھی وہ حلف عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو ہے ایک ایک لفظ موجود ہے، صرف ایک حرف کا فرق آیا کہ میں جعفر اقبال اقرار کرتا ہوں یا میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں۔ یہ صرف ہے، بات اقرار کا صرف ہے۔ ایک منٹ سن لیں علی محمد، ذرا صبر سے آپ سیاست کیجئے گا، آپ پھر وہ غلطی کر رہے ہیں، آپ پارلیمان کو گالیاں دیں، آپ سیاست کریں عقیدہ ختم نبوت پہ، آپ جو مرضی کریں، آپ کو 2018 کے انتخابات کا سامنا کرنا ہے، آپ نے کے پی کے کا حساب دینا ہے، ہم نے وفاق کا حساب دینا ہے، اور کل اہلیان لاہور نے عمران خان، آصف علی زرداری اور طاہر القادری صاحب کا جو سارا گٹھ جوڑ تھا، میڈیا نے تو بڑے بڑے نغمے چلائے، میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، آپ سب کو ایکسپوز کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ مل بیٹھ نہیں سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپ ادھر منہ کر کے پیپلز پارٹی ادھر منہ کر کے، طاہر القادری صاحب درمیان میں سامنے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ پاکستان کی تعمیر چاہتے ہیں، پاکستان کے لوگ انصاف کر دینا، چودھری صاحب ادھر انصاف دے دیں، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا میں یہاں روکوں گی کیونکہ 4.5 سال سے انصاف کی علی صاحب آپ سے سوال، ایک چیز جو تنخواہوں کے بارے میں کہا کہ بطور رکن قومی اسمبلی تنخواہ لیتے ہیں، بطور رکن قومی اسمبلی ان لوگوں کا آپ کے اوپر حق ہے اور آپ کا فرض ہے کہ آپ قومی اسمبلی تشریف لائیں، آپ قومی اسمبلی تشریف لائیں، آپ لا کے آپ کے سب وزراء پہ حق ہے، علی محمد ایک منٹ حوصلے سے 75% ایمینیز جو نہیں آتے، جس طرح ان پہ حق ہے، علی محمد حوصلے سے شکریہ ادا کریں کہ اپوزیشن آپ کا پارلیمان چلا رہی ہے، آج بھی اگر ہم کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تو آپ ادھر بات ہی نہ کر سکتے۔ وہ تنخواہ حلال کرنے کے لیے آپ کو قومی اسمبلی کے دروازے تک آنا پڑتا ہے، آپ اس پارلیمان جس کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے اوپر اعتماد نہیں، کبھی آپ امپائر کی انگلی دیکھتے ہیں، ہمیں اس پہ ہے، آپ پہ اعتماد نہیں ہے، ڈھونگتے ہیں، اور اب عوام کو بھی آپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ میں یہاں روکوں گی، اگر آپ کو پارلیمان پر اعتماد ہو، اگر آپ کی کارکردگی پر اعتماد ہو تو پھر آپ عوام سے رابطہ کریں۔ جو کل کا شو تھا اس پہ کنفیوژن پیدا زیادہ ہوئی، استعفیٰ مانگنے آئے تھے، 2 فرق اجلاس ہوئے، لاہ عمل بتانا تھا کہ اب کیا ہوگا، رات کو ملنا بیٹھنا تھا، اب 2 دن بعد ہے، تو مؤثر تو یہ جلسہ یا احتجاج یا انصاف کے لیے ایک آواز جو اٹھی تھی وہ تو مؤثر نہیں نظر آئی۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکٹھے ہوئے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے لیے آواز بلند کی، ان کو تھوڑا کوئی ضمیر وغیرہ نام کی مخلوق ان میں ابھی تھوڑی سی زندہ ہے، 4.5 سال ہو گئے ہیں ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ لیکن اتنا کل کے جہاں تک اس کا تعلق ہے، دیکھیں آپ پیپلز پارٹی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ ان کی بی ٹیم رہی ہے، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ اپوزیشن جو ہے زرداری صاحب یا میاں صاحب ایک سکے کے 2 رخ ہیں، انسانی ہمدردی کے لیے بھی اکٹھا نہیں ہو سکتی، یہ بالکل واضح تھا کل۔ دیکھیں اور کیا ادھر کرتے، بنگلے ڈالتے ادھر، کیا کرتے ادھر؟ دیکھیں what do you expect؟ زرداری صاحب جو ہیں ہم تو ان کو ایکولی رسپانسبل گردانتے ہیں، پاکستان کی تباہی میں میاں صاحب کے ساتھ ان کا ایکولی ہاتھ ہے، لیکن اگر اب زرداری صاحب آنا چاہتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں قاتلوں کے خلاف جو ہے وہ اپنا کوئی رول ادا کریں، ہم کو روک تو نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم انا سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ آپ جیسے اس طرح اسی لاہور میں چوئی جعفر اقبال صاحب سن لیں ذرا، اسی لاہور میں ہم نے کیا بھی ہے اور پھر بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو مینار پاکستان بھر کے دکھائیں گے۔ 3 بار وزیر اعظم بن کے 1 بار آپ مینار پاکستان بھر نہیں سکے، ہم نے 2 مرتبہ بھرا ہے، تیسری مرتبہ انشاءاللہ 2018 کے الیکشن سے
عمران خان کی شیروانی پہننے سے پہلے ایک بار پھر بھر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو میرا چیلنج ہے مینار پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب کی فل طاقت اور مرکز کی فل طاقت کے ساتھ ایک بار بھر کے دکھا دیں چاہے سارے پٹواریوں کو لیں. لیکن آپ نے اس کا جواب ابھی بھی نہیں دیا کہ کیا لاہے عمل ہے, کیا طریقہ ہے. آپ چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب ریزائن کریں؟ نو, دیکھیں ہمارا نہیں چاہتے شہباز شریف صاحب ہمارا مقصد حکومت گرانا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی ریزگنیشن, استعفیٰ, یہی تو کہہ رہی ہوں. شہباز شریف صاحب کی ریزگنیشن یا استعفیٰ ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ کیس تب تک پراپر انویسٹیگیشن ہو نہیں سکتی جب تک وہ کرسی سے اٹھے نہیں. مشترکہ اپوزیشن انصاف کے لیے نکلی ہوئی ہے. دیکھیں ہم تو کلیئر کیم آؤٹ آف اٹ. عذرائے تفنن اور لائٹر نوٹ کو بات کر لوں, چوئی صاحب آج بڑے غصے میں بھی ہیں. ہم تو قادری صاحب کے ساتھ ہیں, مضبوط کھڑے ہیں, بشرطے کہ قادری صاحب دوبارہ کینیڈا نہ چلے جائیں. ہم تو ادھر مضبوط کھڑے ہیں. عمران خان تو پہلے دن سے کھڑا ہے. اس کو جو اس تحریک کو یا جو ماڈل ٹاؤن کے شہداء ہیں ان کے کوز کو تھوڑا نہیں کافی نقصان اس سے پہنچا ہے کہ اس میں بریکس آئی ہیں. تو میری یہ استدعا ہوگی کہ ہم تو قادری صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں, آپ کھڑے رہیں, انشاءاللہ انصاف بھی ہوگا, یہ استعفے بھی آئیں گے, ان کی حکومت بھی ختم ہوگی, چاہے ہم ختم کریں چاہے وقت ختم کرے. لیکن دیکھیں ایک چیز ہے چوئی صاحب, وہ جو 14-15 شہید ہوئے تھے نا, جو قصور میں ظلم ہوا تھا, وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. جیسے مردان میں 4 سالہ بالکل میں ایکویٹ کرتا ہوں. ہر جگہ انصاف ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ ہمارے گئے ہیں, ہمارا ادھر کا منسٹر گیا ہے, میں خود گیا ہوں, اور ان کو بھی سیاست نہیں کھیلنی چاہیے. جو مردان میں جس نے قتل کیا ہے ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے, اور جو قصور میں قتل ہوا ہے, شہادت ہوئی ہے, اس کو بھی, اور جو 300 بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں جس کو رانا ثنا صاحب نے صرف نظر کیا, اس کو زمین کے جائیداد کے تنازع کا نام دیا. وہ 300 بچے, جس کے بچے کی بے حرمتی ہوتی ہے نا, اسی کو پتہ ہوتا ہے. میں یہاں روکوں گی علی صاحب کیونکہ وقت کم ہے. جعفر صاحب آخری آپ کا کامنٹ, جو بات ہو رہی ہے انصاف کی, حصول کی اور تلاش کی. مجھے پھر وہی سہارا لینا پڑے گا امر کے عمران خان صاحب اور علی محمد خان صاحب کے لیے پارلیمان کا فورم موجود ہے, اور یہ بتائیں کہ جب یہ دھرنا لے کے اٹھے وہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے, اس کے بعد کتنی دیر انہوں نے آ کے اور کتنی دفعہ پارلیمان کے اندر بات کی, کسی کمیٹی کے اندر بات اٹھائی, کہیں رپورٹ طلب کی, کوئی پریس کانفرنس, کوئی ایسی چیز. اس ایشو پہ بھی میں نے بات کی. ایک منٹ علی محمد صاحب نے بات کی, حوصلے سے, ذرا حوصلے سے. آج عمران خان صاحب وہاں جا کے سیاست کرنے کے لیے گئے تھے, بچارے گئے استعفیٰ لینے کے لیے اور استعفیٰ دے کے آگے, اور اب یہ استعفیٰ نہیں دیں گے. یہ بس ڈرامہ کرتے ہیں, ڈرامہ کرتے رہیں گے. ابھی عمران خان نے کہا, ابھی کہا کہ شیروانی پہننے سے پہلے آج وہ کدھر ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. لیتے ہیں ناظرین, بات بحث تو چل رہی ہے, ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اب, اور بات کریں گے اس کے بعد افغان مہاجرین کی. افغان مہاجرین کی واپسی پر حکومتی ڈیڈ لائن اور پاک افغان تعلقات میں بڑھتی سرد مہری پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب ہمیں وقت دینے کا. پہلا سوال رحیم اللہ صاحب, کابینہ نے افغان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے, سیفران کی وزارت اور وزیر منصوبہ تیار کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے, پھر ایکسٹینشن ہوتی ہے. اس بار آپ کو لگتا ہے سنجیدہ ہے؟ دیکھیں سنجیدگی تو پہلے بھی تھی, اب بھی ہے, لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی واپسی اتنی جلدی ممکن نہیں ہے. 6 بار پہلے توسیع ہو چکی ہے, پہلے 3 سال کے لیے, پھر 3 سال کے لیے, پھر 1 سال, پھر 6 مہینے. ابھی انہوں نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے 31 جنوری تک, لیکن یہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے. یعنی 1 مہینے میں کیسے آپ تقریباً 20 لاکھ 25 لاکھ لوگوں کو واپس بھجوائیں گے؟ میرے خیال میں یہ ایک علامتی فیصلہ ہے. تو یہ جلد بازی کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمبولک ہے, علامتی ہے. یہ افغان حکومت کو بتانا ہے, UN کو بتانا ہے, باقی جو اتحادی ہیں افغانستان کے, خاص طور پہ امریکہ,
ان کو بتانا ہے کہ پاکستان اتنے عرصے سے اتنا بڑا بوجھ برداشت کر رہا ہے اور کب تک پاکستان یہ بوجھ برداشت کرے گا۔ پاکستان نے ایک اور بھی دلیل دی ہے کہ یہ افغان مہاجرین کے جو کیمپ ہیں اور جو ان کی بستیاں ہیں وہاں پر بھی ملیٹنٹس، طالبان یا باقی لوگ چھپے ہوئے ہیں، تو اگر جب تک یہ افغان مہاجر واپس نہیں جائیں گے تو ہم باقی لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کا یہ خیال ہے کہ دباؤ بڑھائیں گے، کم از کم توسیع دیں گے تو پھر شاید اس کی بات کو سنا جائے گا اور ان کی واپسی کا بندوبست ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ ہے، 15 لاکھ تقریباً جو کو فگر سامنے آتے ہیں افغان مہاجرین ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ان رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں ان کی بھی تقریباً اتنی ہی تعداد ہے۔ تو اگر آپ واپس بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کو کیسے پھر آپ گھیرے میں لائیں گے یا واپس بھیجنے کی کوشش کریں گے اگر they're not even documented؟ دیکھیں، جو یہاں پہ ڈاکومنٹڈ ہیں وہ تو جو یو این کی فگرز ہیں 14 لاکھ سے کچھ اوپر ہیں، اور ان کی واپسی کے لیے یہ ٹائم دیا گیا ہے، اور جو پہلے بھی توسیع ہوئی تھی وہ انہی کے لیے تھی جو رجسٹرڈ ہیں۔ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کی تو صحیح تعداد بھی معلوم نہیں ہے، تقریباً 7-8 لاکھ جو ان رجسٹرڈ تھے ان کی ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے، اور یہ بھی افغان حکومت نے یہ ایک درخواست کی تھی تو وہ تو کام کر لیا ہے تقریباً۔ اب یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی پروف آف رجسٹریشن کارڈ نہیں ہے، تو پاکستان جب چاہے ان کو واپس بھجوا سکتا ہے، لیکن یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ یہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اکٹھا کرنا، ان کو نکالنا، اور پاکستان میرے خیال میں نہیں چاہے گا کہ ان کو بزور یہاں سے بھجوائے، وہ چاہے گا کہ یہ لوگ خود چلے جائیں، اور جو باقی لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں ظاہر ہے۔ تو پھر رحیم اللہ صاحب مقصد جو ہے کہ اگر افغان مہاجرین، جو ایک پاکستان کا موقف ہے، افغان مہاجرین میں ایسے لوگ ہیں جو مدد کر رہے ہیں دہشت گردوں کو، سہولت کار ہیں، تو اگر اتنے سارے انڈاکیومنٹڈ ہیں تو صرف ڈاکیومنٹڈ کو بھیجنا پھر وہ حل تو نہیں کرتا، مسئلہ تو نہیں حل ہوتا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو وہ تو پاکستان کا حق بنتا ہے کہ ان کو فورسبلی بھجوا دے، ان کو پکڑ کے بھجوا دے۔ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، دیکھیں کوئی 6 لاکھ افغان مہاجرین چلے گئے تھے جب پاکستان نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی تھی، خاص طور پہ جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد 2015 میں کافی لوگ واپس گئے تھے۔ تو میرے خیال میں ابھی تو دیکھیں سردیوں میں تو واپسی جو ہے وہ نہیں ہوتی، ابھی مارچ میں یا اپریل میں پھر سے UNHCR کے تحت ان کی واپسی شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ کہ کتنے لوگ جائیں گے۔ ایک تو بات یہ بھی ہے نا کہ پاکستان، اچھا ایک اور یہاں رحیم اللہ صاحب معاف کیجیے گا، میں بات آپ کی کاٹ رہی ہوں کیونکہ میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ موسم بہتر ہوگا تو واپس جا سکیں گے، لیکن وہاں کے افغانستان میں امن و امان کے حالات بھی تو کافی خراب ہے، دہشت گرد واقعات روز بروز ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے افغان مہاجرین ہیں جہاں یہاں پڑھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ بھی تو کیا واپس جانا چاہیں گے ایسے افغانستان میں جہاں ان کی سیکیورٹی نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو جب ان کو یہ پیغام مل جائے گا کہ پاکستان مزید ان کا بوجھ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو میرے خیال میں کچھ لوگ اپنا منصوبہ بنائیں گے اور واپس جانے کی کوشش کریں گے، جس طرح 2015 میں ہوا تھا کہ 6 لاکھ افغان مہاجر چلے گئے تھے۔ پھر یہ بھی ہے کہ واقعی افغانستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی مسائل بھی ہیں اور اقتصادی مسائل بھی ہیں، تو کافی لوگ جو ہیں وہ نہیں جانا چاہیں گے، اور ہماری اطلاع یہ بھی ہے جو پہلے گئے تھے ان میں سے بھی کافی پھر واپس آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو $400 کچھ دیے تھے اور وہ لے کر گئے اور پھر واپس آ گئے۔ دیکھیں، ان میں ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ فیملی جاتی ہے لیکن ان میں سے کچھ افراد یہاں پہ رہ جاتے ہیں تاکہ یہاں کا بھی ایک گھر رہے، یہاں بھی کاروبار رہے، اگر وہاں پہ حالات خراب ہو جائیں تو پھر پاکستان آ جائیں۔ تو یہ سلسلہ تو کافی پرانا ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن پاکستان کو بھی میرے خیال میں ایک ریئلسٹک فیصلہ کرنا پڑے گا کب تک ان کی واپسی ممکن ہے۔ اس طرح اگر آپ 1 مہینے کا ٹائم دیں گے اور پھر اس کو بڑھائیں گے تو پھر آپ کی بات کو میرے خیال میں سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ناظرین، اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔
बैक टू द शो। आपके ख्याल में इस वक्त दुनिया को दरपेश सबसे बड़ा मसला या खतरा क्या है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया को दरपेश बड़े खतरात की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक दुनिया के अमन को लाहक तमाम बड़े खतरात इंसान के खुद पैदा किए हुए हैं। ये खतरात क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानिब से दुनिया को दरपेश खतरात की फहरिस्त यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2018 जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक दुनिया को दरपेश सबसे बड़ा खतरा मुमकिना एटमी जंग का है, जबकि मौसमियाती तब्दीली को दूसरा और इसके नतीजे में पेश आने वाली कुदरती आफात को तीसरा बड़ा खतरा करार दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के 1000 लीडर से सर्वे किया, जिसमें उनसे पूछा गया कि उनके ख्याल में साल 2018 में दुनिया को किन बड़े चैलेंजेस और खतरात का सामना होगा। 93% माहिरीन के ख्याल में बैनुल अक़वामी कुव्वतों में सियासी और माशी कशीदगी बढ़ने का खदशा है, जबकि 80% के ख्याल में मुमालिक के दरमियान जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। माहिरीन ने इन ख्यालात का इजहार 2017 में अमरीका और शुमाली कोरिया के बिगड़ते हुए ताल्लुकात और दोनों जानिब से एटमी हमलों की धमकियों के तबादले के पस मंजर में किया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता सालों की निस्बत साइबर हमलों में इजाफा हुआ है और खदशा है कि आइंदा साल साइबर हमले मजीद बढ़ेंगे। दुनिया को दरपेश मुख्तलिफ खतरात में इजाफे की अहम वजह कम होते बैनुल अक़वामी तावन को बताया गया है, जिसकी एक मिसाल अमरीकी सदर की जानिब से मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक फहरिस्त मुआहदे से दस्तबरदारी है, जिसने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने की बैनुल अक़वामी कोशिशों को शदीद धचका पहुंचाया है। सारा तीक, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे राब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है।